Hello everyone and welcome back to another tale from your storyteller's desk. क्या भूत प्रेत सिर्फ वीरान घरों या कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं या उनकी मौजूदगी का एहसास हमें कभी भी और कहीं भी हो सकता है? माजिद एक सीधा साधा देहाती लड़का था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। माजिद के वालिद किसी बड़े ज़मींदार की ज़मीनों पर खेती बाड़ी किया करते थे और माजिद उनके साथ उनका हाथ बटाया करता था। जब माजिद 25 साल का हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। जो मजदूरी उसके वालिद और वो मिलकर कमाया करते थे उसमें उनके घर का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता था। और माजिद के वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ माजिद की तनख्वाह में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। माजिद के वालिद के इंतकाल के बाद उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और उनके इलाज के लिए एक बहुत बड़ी रकम दरकार थी। माजिद जानता था कि गांव में रहते हुए इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना उसके लिए नामुमकिन है और शहर जाकर मजदूरी करना ही उसके लिए सही होगा। वो शहर लाहौर के लिए रवाना हो गया। लाहौर पहुंचते ही उसे पहले दिन ही एक कारखाने में काम मिल गया। वो कारखाना अभी अभी शुरू हुआ था और वो एक ऐसी जगह पर था जो आबादी से काफ़ी दूर था और इर्द गिर्द सिर्फ कारखाने ही थे। जिस कारखाने में माजिद को काम मिला वो उस इलाके के सबसे बड़े कुछ कारखानों में से एक था। उस कारखाने में पुराना लोहा पिघलाया जाता था। कुछ लोग लोहा उठाकर लाया करते थे, फिर उस लोहे को आग की एक भट्टी में पिघलाया जाता था और सरिया बनाया जाता था। फिर उस सरिये की कटाई एक बहुत बड़े कटर में होती थी। माजिद को कारखाने में लोहा पिघलाने का काम मिल गया था। कारखाने के सेठ ने उसे पहले दिन ही काम पर लगा दिया था। माजिद अभी बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास अभी शहर में रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था। माजिद के सेठ के कारखाने की रखवाली के लिए एक चौकीदार की ज़रूरत थी जो सारी रात कारखाने में रहे और वहाँ पड़े सामान की हिफाजत करे। माजिद ने सेठ को कहा कि वो दिन के वक्त मजदूरी करेगा और रात के वक्त कारखाने में सोएगा ताकि कारखाना खाली ना हो। सेठ इस बात पर राज़ी हो गया और उसे दिन की मजदूरी की रकम और चौकीदारी की रकम देने का फ़ैसला कर लिया। माजिद को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो जल्द ही काम पर लग गया। माजिद कारखाने में दाखिल हुआ तो कारखाने का जायज़ा उसकी आंखों ने कुछ यूँ लिया। कारखाना एक बहुत ही बड़ी और खुली जगह था जिस पर छत नहीं थी और पीछे की तरफ कुछ कमरे थे जिनमें सामान पड़ा हुआ था। एक कोने में बहुत बड़ा कटर पड़ा है और एक तरफ पीपल का दरख्त है जिसकी छांव में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने सफ़ेद रंग की धोतियाँ जिन्हें लूंगी भी कहते हैं उनके साथ साथ सफ़ेद कमीज़ें और पगड़ियाँ पहनी हुई थीं। इनमें से एक बुजुर्ग की छड़ी उनके हाथ के बिल्कुल पास ही पड़ी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माजिद जल्द ही अपने काम में मसरूफ़ हो गया। माजिद को वहाँ काम करते हुए एक हफ़्ता गुजर गया। वो बुज़ुर्ग वहाँ रोज़ बैठे होते थे। पीर का दिन था। माजिद हस्बे मामूल काम करके फ़ारिग हुआ था। उसने कारखाने का बड़ा दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेट गया। चारपाई खुले आसमान के नीचे पड़ी थी, कारखाने के बिल्कुल दरमियान। कारखाना बिल्कुल खाली था और वहाँ बहुत अंधेरा भी था। सब काम करके चले गए थे। माजिद को एकदम सामान गिरने की आवाज़ आई। उसे लगा शायद पीछे जो कमरे मौजूद हैं वहाँ पर कोई सामान गिर गया होगा। वो उठा और अंदर जाकर देखा
تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے چھوڑا تھا۔ وہ دوبارہ آ کر سو گیا۔ اسے ساری رات کمروں سے چیزیں گرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ اسے کبھی 2 لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی تو کبھی اسے رات کے وقت کسی آدمی کے رونے کی آواز آتی۔ ایک رات اسے لگا جیسے اندر کٹر چل گیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دیکھنے کے لیے گیا، لیکن کٹر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ 4 راتیں ایسے ہی گزر گئیں اور وہ سکون کی نیند سو نہیں سکا تھا۔ 5ویں رات اس نے خواب میں پیچھے موجود کمروں کے پاس ایک ایسی چیز دیکھی جس نے اس کی سانس اس کی حلق میں اٹکا دی۔ ایک سر کٹا ہوا انسان لنگڑاتا ہوا کمروں کے باہر چل رہا ہے۔ وہ اس خواب سے ڈر کر اٹھا اور اس نے فوراً اس جگہ کو دیکھا جہاں اس نے اس جسم کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ساری رات ڈرتا رہا۔ اسے وہ خواب بہت زیادہ اصلی لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر اس جگہ کو گھورتا رہا۔ اس نے وہ ساری رات بہت ہی زیادہ بیزاری اور خوف کے عالم میں کاٹی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی کچھ راتیں اس کے لیے مزید مشکل ہونے والی تھیں۔ وہ صبح اٹھا، اپنا کام کیا تو اس کی نظر ان 2 بزرگوں پر پڑی جو پیپل کے درخت کے نیچے روز بیٹھے ہوتے تھے، لیکن آج وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھور رہے تھے۔ اس نے اپنا دھیان ان پر سے ہٹایا اور جلد ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا اور جلد ہی خوفناک خوابوں کے اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک آدھا کٹا ہوا جسم جو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے داہنے کندھے سے لے کر باہنی پسلی تک کاٹ دیا ہو، یعنی کہ نہ تو اس کا ایک کندھا اور بازو تھا اور نہ ہی اس کا سر۔ یہ دوسری مخلوق تھی جو وہ اپنی خواب میں دیکھ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ اس جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے مزید دیکھا کہ وہ مردہ چل کر اس کے پاس آیا ہے اور اس کے سر کے پاس رک کر اس پر جھک گیا ہے۔ جھکے ہوئے جسم سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ ماجد کے ماتھے پر آ گرا اور وہ ایک دم ڈر کے مارے اٹھ گیا۔ وہ اٹھتے ہی اپنے سر والی جگہ کی طرف مڑا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ وہ خواب اسے بہت ہی زیادہ اصلی لگتے تھے، کیونکہ وہ ہر خواب میں اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھتا جس حالت میں وہ سویا کرتا تھا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی، لیکن تیسری رات پیش آنے والے واقعے نے ماجد کو اس چیز کا احساس دلا دیا کہ وہ اس کارخانے میں اکیلا نہیں ہے اور نہ ہی وہ سب کچھ ایک خواب ہے جسے وہ خواب سمجھ رہا ہے۔ تیسری رات اس نے وہی دیکھا کہ ایک کٹا ہوا مردہ اس کے سر پر آ چکا ہے اور اس کے جسم سے خون ٹپک کر اس کے ماتھے پر گر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی نیند سے اٹھا، وہ خون اس کے ماتھے پر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھا، ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ وہ خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بھاگتا بھی تو وہ کہاں جاتا؟ وہ اپنی چارپائی سے پاؤں نیچے رکھنے سے بھی بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ایک حد تک اسے حوصلہ تھا اس بات کا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ صرف ایک خواب ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک حقیقت تھا۔ اس چیز نے اس کی روح کو لرزا دیا۔ اس پورے علاقے میں وہ اکیلا انسان تھا اور اس کارخانے میں وہ 2 مردے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اگلی رات وہ سونے سے بھی ڈر رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ آواز پچھلے کمروں کی طرف سے آ رہی تھی جہاں پر کٹر موجود تھا۔ امجد چونک کر پیچھے کمروں کی طرف مڑا تو اس نے اس مردے کو لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھا جس کا سر نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا کٹر کے پاس گیا۔ ایک دم کٹر کے گرنے کی آواز آئی اور وہ مردہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ماجد یہ دیکھ کر بہت ڈر چکا تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس سب کا کیا مطلب ہے۔ وہ صبح اٹھا تو اسے رات والا وہ سارا منظر دن کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دوبارہ سے وہی سر کٹا ہوا مردہ لنگڑا کر کٹر کے پاس جاتا ہوا دکھائی دیا۔ حالانکہ کارخانہ
مزدوروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ منظر صرف ماجد کو نظر آ رہا تھا۔ ماجد وہ دیکھ کر ڈر گیا اور ہانفتا ہوا اس درخت کے پاس بھاگا جہاں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک نلکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں گیا اور اپنی آنکھیں دھونے لگا۔ اس نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا اور بولا، وہاں میں نے ایک مردہ دیکھا۔ وہ بری طرح ہانف رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بزرگ ایک دوسرے کی طرف دیکھے اور ان میں سے ایک شخص بولا، اسے بھی وہ دکھ رہے ہیں۔ ان الفاظوں نے ماجد کو وہیں پر مجسم کر دیا۔ کیا مطلب؟ ماجد حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سیٹھ نے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کر اسے جواب دیا اور دوبارہ بزرگوں کی طرف مڑا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھ کر مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سب مزدوروں نے اسے اٹھایا اور اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تو اسے ہوش آیا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے مالک نے اسے کام سے جلدی فارغ کر دیا۔ وہ کافی دیر آرام کرتا رہا اور جلد ہی رات ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سب مزدور اپنے گھروں کو جانے لگے اور کارخانہ جلد ہی خالی ہو گیا۔ ایک بار پھر ماجد اپنے خوفناک خوابوں اور اپنی آنکھوں کے دکھائے ہوئے خوفناک اور روح لرزا دینے والے مناظر کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس کارخانے میں سونے سے ڈر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی چارپائی پر بیٹھا رہا اور اپنی آنکھیں کارخانے میں گھمانے لگا۔ رات کے 3 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی کٹر میں سریے رکھ رہے ہیں۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ 2 شخص وہ بزرگ تھے جو روز پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ دونوں سریے کٹر میں کاٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص لنگڑا تھا اور اس کے لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ دونوں کٹر میں گر گئے۔ ایک بزرگ کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا اور دوسرا کندھے سے لے کر پسلی تک کٹ گیا۔ ان کے جسم کے 4 حصے ہو گئے۔ ان کے خون کی چھینٹوں نے ماجد کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ اس کے کپڑے خون میں بھر چکے تھے۔ وہ بے حد ڈر چکا تھا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو کٹر کے بالکل سامنے، جہاں پر اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، وہاں پر لیٹے ہوئے پایا۔ لیکن وہاں پر ان بزرگوں کے جسم موجود نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آئے اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور کپڑے بدلنے کے لیے بھاگا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو اس کے کپڑے بالکل ٹھیک اور صاف ستھرے تھے۔ وہ بہت حیران تھا۔ وہ بھاگا اور جلدی سے کٹر کے پاس جا کر دیکھا تو وہ کٹر جس کو خون سے لت پت ہونا چاہیے تھا بالکل ٹھیک تھا، ایسے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ڈر اور پریشانی کے اندھیرے نے اسے گھیرا ہوا تو تھا ہی کہ اب وہ بہت ہی زیادہ کنفیوز بھی ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے خواب کا کتنا حصہ ایک خواب تھا اور کتنا حصہ سچ۔ اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ کٹر میں گرنے والے 2 شخص وہ بزرگ تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اسے یہ سب کچھ کیوں دکھا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ خواب اور اتنا خون خرابہ دیکھ کر اکتا چکا تھا کہ وہ تھک کر سونے ہی والا تھا۔ اس کی آنکھ کے سامنے ایک منظر چلنے لگا اور اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ اس کے پاس چل کر آئے ہیں اور بولے، ہمارے اس طرح مرنے کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جن 3 لوگوں کو پتہ تھا انہوں نے ہماری کٹی ہوئی لاشوں کو اٹھا کر بھٹی میں پھینک دیا۔ ہم اس سریے میں پگھل گئے۔ ہماری روح کو سکون نہیں ملا۔ ہم کسی کو سکون لینے نہیں دیں گے۔ وہ بول رہے تھے، ہم تکلیف میں ہیں، ہماری مدد کرو۔
وہ ایک خوفناک آواز میں یہ بول رہے تھے۔ ان کی آواز میں بہت ہی زیادہ درد تھا۔ مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ اب ماجد کو پتہ چل رہا تھا کہ جو رونے اور کراہنے کی آوازیں اسے ان آدمیوں کی آتی تھی وہ آوازیں ان بزرگوں کی۔ ماجد بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس نے خواب کے عالم میں نہیں دیکھا تھا، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کے پاس خود چل کر آئے تھے اور اس سے یہ بات کی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ماجد کب سویا اسے کچھ پتہ نہ چلا اور اس کی آنکھ صرف صبح ہوتے ہی کھلی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بات اپنے مالک کو بتائے تاکہ وہ سبق اور دم درود کروا کر اس جگہ کو ان اسیبوں سے پاک کر دیں تاکہ ان کی روح کو بھی سکون ملے اور ان کا کارخانہ بھی چلتا رہے۔ ماجد نے یہ بات اپنے مالک کو بتائی تو وہ اس پر ہنسنے لگا اور بولا، اچھا تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کارخانہ جو میں نے 1 مہینے پہلے ہی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر دوبارہ آباد کیا ہے، اسیب زدہ ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ماجد نے عاجزی سے بولا، میرا یقین کرو۔ ماجد کا سیٹھ ایک لالچی انسان تھا۔ اس کا نام سیٹھ عابد تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ماجد کی من گھڑت کہانیوں کی وجہ سے اس کارخانے کو نقصان ہو، اسی لیے اس نے ماجد سے اس کا منہ بند رکھنے کا کہا اور کہا کہ اس کی یہ باتیں سن کر باقی مزدور بھی بھاگ جائیں گے، اسی لیے وہ اپنا منہ بند رکھے، نہیں تو ماجد کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ماجد نے سیٹھ عابد سے کہا، آپ 1 رات اس کارخانے میں میرے ساتھ رکیے۔ اگر آپ کو کسی غیر مخلوق کی موجودگی کا احساس نہ ہوا تو آپ میری مہینے کی ساری مزدوری اور چوکیداری کی تنخواہ دونوں ہی مجھے نہ دینا۔ یہ سن کر مالک کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ماجد دن رات محنت کر رہا تھا اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ اگر وہ پیسے وہ ماجد کو نہ دیتا تو اسے کافی پیسے بچ جاتے، اسی لیے اس نے ماجد کے ساتھ کارخانے میں رہنے کی حامی بھر لی اور رات کارخانے میں رک گیا۔ ماجد دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر وہ اسیب مالک کے سامنے حاضر نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماجد انتظار کرتا کرتا سو گیا کہ اچانک کسی نے سیٹھ عابد کے پاؤں سے اسے گھسیٹا اور گھسیٹتا ہوا کٹر کے پاس لے گیا۔ عابد زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن ماجد ایسے سویا ہوا تھا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیٹھ نے دیکھا کہ 2 جسم، ایک جسم کا سر نہیں اور ایک کا آدھا دھڑ ہی نہیں ہے، وہ لنگڑا کر چل رہا ہے، اس کو گھسیٹ کر بھٹی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ بھٹی کی آگ جو اس نے اس رات دیکھی اتنی سرخ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ سیٹھ کے دیکھ کر چیختے ہوئے بولا، ہاں میں مان گیا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے وہ اسیب وہاں سے غائب ہو گئے۔ مالک ہانفتا ہوا ماجد کے پاس آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ اٹھو ماجد، میرے گھر چلو، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے اور رات مالک کے گھر پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی مالک نے کارخانے کے سب مزدوروں کو یہ واقعہ بتایا۔ ان سب مزدوروں نے افسوس کا اظہار کیا اور ان بزرگوں کے لیے فاتح خوانی کی۔ سب نے کٹرز کے پاس بیٹھ کر قرآن آیات پڑھی اور سب گھر لوٹ گئے۔ اس دن کے بعد سے ماجد کو کبھی بھی رات کو رونے کی آوازیں یا چلتے ہوئے اسیبی مردے دکھائی نہیں دیے، اور نہ ہی وہ 2 بزرگ جو پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ ماجد کے مالک نے اسے اس کی تنخواہ دے دی اور اس کی ماں کے علاج کے لیے اضافی رقم دینے کے لیے بھی آمادہ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کہانی کا سب سے پسندیدہ حصہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ نو اینڈ ہاؤس ایک بہت ہی زیادہ ہارر کریپی پاستہ ہے جو میں اپنے چینل پر سنا چکی ہوں، اور اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں اور پنڈ کمنٹس میں موجود ہوگا، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون۔